औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का वीक कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। नई आवाज़ सुन के परेशान तो नहीं हो रहे? सिस्टर शादिया की जगह पे एक स्ट्रेंज वॉइस आ रही है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। दुआ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अपने क्लास सेशन का आगाज़ करेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन इलाही आमीन। अच्छा जी, हम लोग जी पहचान गए आवाज़ से। कितना एक हमारा खूबसूरत कनेक्शन है कि हम आवाज़ के साथी हैं। ऑनलाइन है ना, हम में से किसी ने किसी को नहीं देखा, बहुत कम लोग देखते हैं जब हम ग्रेजुएशन पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम आवाज़ से एक दूसरे को पहचानते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ है ये आवाज़ों का ताल्लुक़। चलिए, अगला जो हमने लास्ट किया था जो सेशन उस्ताज़ा के साथ, उसमें आपको मेजर याद है कि साइंस कौन कौन से हमने किए थे उस्ताज़ा के साथ और क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उससे पहले हम ये दुआ कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। आमीन। अच्छा जी, अलामात क़यामत जो है वो हम कर रहे हैं। इक़साम हमने पढ़ी, उसमें दो तरह की, सुग़रा और कुबरा। वो अलामात जो ज़ाहिर कुछ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, वो अलामात सुग़रा हैं। अच्छा, अलामात कुबरा कौन सी हैं? मेजर जो साइंस हैं वो कब हैपन होंगे? कुछ याद है उस्ताद ने उनके बारे में क्या बताया? लास्ट 10 साइंस हैं, और जब ये होंगे तो फिर उसके बाद क़यामत जो है वो उसकी हैपनिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अलामात सुग़रा जो ज़ाहिर हो चुकी और जो ज़ाहिर हो रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, राइट? जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि हराम कामों यानी गुनाहों से जो मुतल्लिक अलामात हैं, ये हमने लास्ट वीक इनके बारे में पढ़ा था, और ऐसे लग रहा था पढ़ के कि वो सारा कुछ अभी हो रहा है। ये फीलिंग्स आई थी, ऐसे लग रहा था ना कि सब कुछ हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिसमें हमने पढ़ा सूद, ज़िना और शराब का आम होना, और ये तीन चीज़ें हर जगह आप देखें कि अनवांटेडली, ना चाहते हुए भी हमारे जो है वो सामने आती हैं। ज़िना, शराब, रेशम और मौसीकी को हलाल समझा जाएगा, यानी कबायर में से है ना, ये कबीरा गुनाहों में से है। अब रेशम को भी क्या है, लोग ख़ास तौर पे इसके लिबास पहनते हैं। ज़िना और शराब दोनों आपस में इनका गहरा ताल्लुक़ है। और मौसीकी, गाना बजाना, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना और फिर गुनगुनाना, ये अब एक टैलेंट समझा जाने लगा है ना। बड़ा इसको कहते हैं बड़ा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है, तो इसको क्या समझते हैं, एक टैलेंट समझा जाने लग गया है। अच्छा, उसके बाद शराब का नाम बदल दिया जाएगा और सरेआम बदकारी होगी। तो ये भी चीज़ें हम अपनी सराउंडिंग में इनको देख रहे हैं, इनका जो हैपनिंग हो रही है इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद नाजायज़ औलाद की कसरत, और जहाँ हम लोग रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो अब इस तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे इस तरह हो रहा है। फिर गाने के आलात और गाने वालियों का आम हो, यानी अब देखेंगे हर दूसरा बंदा क्या है, इस टैलेंट का शिकार है ना। हर दूसरा बंदा गाना सीखना, जिनको नहीं आता वो सीखने की कोशिश में है,
اسکولوں میں دیکھ لیجئے، ایون کالجز میں دیکھ لیجئے، پھر پرائیویٹ لیسنز ہیں، بچوں کو پیانو کی کلاس میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کی ریزن کیا دی جاتی ہے کہ جو بچے پیانو بجانا سیکھتے ہیں ان کا دماغ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. اور میں اکثر اس ٹائم سوچتی ہوں کہ جو ہمارے علماء تھے، اسکالرس تھے، جیسے امام بخاری ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی شارپ میموری دی، لیکن ان کا دماغ کس طرف کام کرتا تھا. انہوں نے تو یہ کوئی چیزیں سیکھنے کی کوشش نہیں کی. آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا. عورتوں کے لباس عریاں ہو جانا، اور ابھی آپ اگر خریداری کے لیے جائیں، لباس پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہیں، تو آپ کو بڑا دیکھ کے فیبرک لینا پڑتا ہے. میں تو اس چیز کو آج کل ایکسپیرینس کر رہی ہوں. میں رائٹ ناؤ میں پاکستان میں ہوں، تو اگر آپ لباس کی خریداری کے لیے جائیں تو جو ریڈی میڈ مل رہے ہیں ان کے نیچے استر نہیں ہے، اور اگر آپ فیبرک لے رہے ہیں تو وہ اتنا باریک ہے کہ اگر آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو پورا نظر آتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو جب اگر خاص طور پہ آپ پوچھتے ہیں کہ تھوڑا اس سے موٹا ہے، تو پھر فیبرک کی جو ہے کوالٹیز بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت بہت کامن چیز ہے کہ عورتوں کے جو لباس جو ہیں وہ کس طرح کے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا جیسے چائلڈہڈ تھا، ہمارے بچپن کا ٹائم پیریڈ تھا، تو ایک بات ہمارے استاد اور ہمارے پیرنٹس بڑے اچھے سے ہمیں سکھاتے تھے کہ لباس، خاص طور پہ جب بچیاں، ینگ بچیاں، کوئی ایسا سی تھرو ہے اور اس کے نیچے ایک جو استر ہے یا شمیز، اس کو ضرور پہنے. اب آہستہ آہستہ وہ کیا ہو گیا، اس کا ٹرینڈ ختم ہو گیا، وہ فیشن میں نہیں رہی وہ چیز. تو یہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ایک تو فیبرک کا مسئلہ، دوسرے جو فیشن کے نام پہ اس لباس میں کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، اور تنگ لباس پہننا. جیسے آج کل بچیاں ٹائٹس بہت پہنتی ہیں، بالکل بچیاں کیا بڑے بھی پہن لیتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں کہ ہم ان کو اگر اس پراسپیکٹ سے دیکھیں کہ یہ ساری سائنس ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس ٹائم کیا دل چاہتا ہے انسان کا. جی، باقاعدہ کہنا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ تو آپ کو ایسے اسٹرینج لک دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان سے ہم نے کیا مانگ لیا. پھر کیا کہ سیاہ خضاب لگانا. اچھا، یہ کیوں منع ہے سیاہ خضاب لگانا؟ یہ منع کیوں ہے؟ کیا سارے خضاب جو ہیں ہر طرح کی ڈائی لگانا منع ہے؟ نہیں. تو پرٹیکولرلی سیاہ کیوں منع ہے؟ پرٹیکولرلی سیاہ کیوں منع ہے؟ ہیلتھ ایشو کمپلیٹلی چینج، ڈسیو کرتے ہیں، لک چینج ہو جاتی ہے، دوسرے کو ڈسیو، اصل بدل جاتا ہے بالکل. آپ اپنے اس سے کیونکہ سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھیں نا، جینیٹکلی بھی بہت جیٹ بلیک بال کسی کے نہیں ہوتے، وہ بالکل ڈارک براؤن آپ کا ایک پگمنٹ ہوتا ہے، سیاہ رنگ کسی کے پاس نہیں ہوتا، نہ آنکھوں میں نہ بالوں میں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اگلی نشانی کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی. اور نافرمانی ضروری نہیں کہ بچے بدتمیزی ہی کریں، یا بہت ڈفرینٹ ویز ہیں، اور سب لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے جن کی اولاد ہے. بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، میری عمر کے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، سب اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سم ہاؤ ہم اپنے والدین کے ساتھ اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سارے فتنوں سے جو ہے محفوظ رکھیں، اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور ان علامات سے ہمیں بچائیں. اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی کہ مال و دولت کی کثرت کا ہو جانا. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ پڑھی تجارت کا پھیل جانا. اب آپ دیکھیں کس قدر جو ہے مطلب میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ اتنی زیادہ کثرت ہے کہ اسپینڈنگ کے ان کو جو طریقے ہیں نا وہ بہت ڈفرینٹ آپ نوٹس کریں گے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ لگائیں کہاں پہ،
خرچ کہاں پہ کریں. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اوٹ پٹانگ طرح کی ایکٹیویٹیز. کبھی ایکسپیرینس کی ہیں, دیکھی ہیں کسی کی اوٹ پٹانگ ایکٹیویٹیز, کبھی ایکسپیرینس کی ہیں؟ کبھی نہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ جی ضرورت سے زیادہ ہے. ایک جو نیڈ ہوتی ہے نا, جس کے بعد میں نے بڑی اچھی ایک بات پڑھی کہ جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے نا, جب بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, آج کل گرمی کے دن ہے, تو پہلا گلاس پانی کا یا شربت کا پی کے اس کو بہت مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. دوسرا گلاس بھی اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. لیکن جب اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس کو وہی شربت بےمعنی لگنے لگ جاتا ہے. تو جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے, اس سے زائد جو بھی ہمارے پاس چیز ہے نا, پھر ہمیں اس کا لطف نہیں آتا, پھر ہم اس کو ضائع کرنے لگ جاتے ہیں, پھر ہمیں اس کی قدر نہیں رہتی ہے. یہ ہر طرح کی نعمت کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اس کو مل جاتی ہے ہمیں, تو ہم اس کی ناقدری کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہے, تجارت کا پھیل جانا, جس میں اگزامپل بھی دی کہ جو آن لائن ٹریڈ آج کل چل رہا ہے, گھر بیٹھے ہی ہر طرح سے کر بھی رہے ہیں, شاپنگ بھی ہو رہی ہے اور سیلنگ بھی ہو رہی ہے. پھر کاروباری واقعے کے قریب ہو جانا, اسی کے ساتھ جسے بھی ہم نے ڈسکس کیا, اور شوہر کا کاروبار میں بیوی کا شامل ہو جانا. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں زیادہ فعال ہوتی جا رہی ہیں. حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جانا, یعنی آپ کوئی کام ڈھونڈنے نکلیں تو آپ اگر تو بہت کانشیس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کام میں, کوئی جاب آپ لے لیں, اس میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حلال کی آمیزش, حلال کے ساتھ حرام کی آمیزش کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آ رہی ہوتی ہے, اگر آپ کانشیس ہیں. اگر آپ کانشیس نہیں ہیں تو سب کچھ مکس ہے, بہت جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ رشوت لینا اور اس کے نام بھی جو ہے وہ بدل دیے جائیں گے. ایسا کرتے ہیں, جتنی دیر استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ 2 منٹ کا اسٹریچ کر لیں. جی, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ استاذہ کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ تو گویا ہمیں قیامت کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دن قریب ہی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی قیامت کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں۔ قیامت کا یقین کرنے کے لیے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ اگر نشانیاں واقع ہو رہی ہیں تو قیامت بھی واقع ہوگی۔ اس کو محض اپنے ظن و تخمین کی بنا پر جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کی جزا، اس کی سزا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے۔ اہل مکہ قیامت کو کیوں جھٹلاتے تھے؟ محض اناد کے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، کہ آپ کے پاس یہ نبوت کیوں آ گئی، آپ ہمیں اس راہ کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، یا پھر یا پھر اس بنا پر کہ وہ چیز سامنے نظر نہیں آتی، وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کو جھٹلاتا ہے تو پھر قیامت کے دن اس کو برا انجام دیکھنا ہوگا۔ یہاں ایک ہی آیت میں 2 دفعہ الساعہ کی تکرار ہے، اور ایسا کرنا مبالغے کے لیے ہے، ایک طرح کی ڈانٹ ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جگہ جگہ پر
اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں. گویا اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین ایمان کی جو چیز ہے وہ قیامت پر ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے. یعنی موت برحق ہے، موت آنی ہی آنی ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کر جزا سزا کی توقع ہو. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا. یعنی اس دن کی سزا پر بھی اور اس دن کی جزا پر بھی پورا یقین ہونا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آخرت پر ایمان کے بغیر انسان کے اعمال بھی قبول نہیں، چاہے کوئی شخص کتنے ہی بڑے بڑے نیکی کے کام کیوں نہ کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، جو قیامت کا دن ہے. تو قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا تھا. آج ہم 9واں ٹاپک پڑھیں گے، غیر معمولی واقعات سے متعلق علامات قیامت. یعنی دنیا میں ایک دنیا کا نظام جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن جب اس ترتیب میں خلل آئے اور ان یوزول چیزیں نظر آنے لگیں تو سمجھیں کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے، جن میں سے ایک ہے کثرت سے بارش ہونا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس طرح کی بارش نہ ہوگی جس سے خیمے والے تو بچ جائیں گے مگر کچے مکانات والے نہ بچ سکیں گے. یعنی مکانات کو تباہ کر دے گی لیکن خیمے پھر بھی بچ جائیں گے. یہاں پر حدیث کے جو عربی کے الفاظ ہیں اس میں بیوت المدر استعمال ہوا ہے اور بیوت الشعر. مدر کہتے ہیں کچے مکانات جو کچی اینٹوں اور گارے مٹی سے لیپ کے بنائے جاتے ہیں، جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں، کچی اینٹیں اور کچا گارا جو بارش سے پانی سے پگھل بھی جاتا ہے. اور بیوت الشعر اونٹ یا دیگر جانوروں کی کھالوں سے بنائے ہوئے خیمے. یعنی شعر بال کو کہتے ہیں نا، کہ اونٹوں کی کھال جو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، ڈیوریبل ہوتی ہے، تو اس کھال کے اوپر جب کہ بال بھی لگے ہوئے ہوں تو وہ اور بھی زیادہ اس کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. یعنی عرب لوگ اس کھال سے خیمے بنایا کرتے تھے. یعنی خیموں کے اوپر اگر بارش پڑتی بھی رہے گی تو وہ اس کھال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ گھر بچ جائیں گے، لیکن وہ جو گھر کچی اینٹوں سے بنائے گئے ہوں گے وہ بچ نہیں سکیں گے، اپنی بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ سے تباہی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بارش فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گی. عام حالات میں بارش کا فائدہ ہوتا ہے اور زمین طرح طرح کے خزانے اگلتی ہے، لیکن یہ بارش عام روٹین کی بارش سے کہیں زیادہ ہوگی نہیں. ہر سال بارشوں کا موسم آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، فلڈز بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بے موسمی بارشیں بھی ہوتی ہیں اور قیامت کے قریب ان کی کثرت ہوگی کہ موسم کے بغیر اور پھر اتنی زیادہ کہ جس سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوں. ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثیر بارش کے باوجود پیداوار کی قلت ہوگی. یعنی بارشیں برسیں گی اور زمین کچھ اگانے کی بجائے کچھ اگائے گی نہیں، یا یہ کہ وہ فائدہ مند نہ ہو گئی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر کثرت سے بارش برسائی جائے گی لیکن زمین سے پیداوار بالکل نہ ہوگی. اس کی وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو کہ زمین کے اوپر جو مٹی والا حصہ ہے وہ بہہ ہی جائے اور نیچے سے پتھریلی زمین نکل آئے کہ جو اگانے کے قابل نہ ہو. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ یہی کہ بارشوں کے باوجود پیداوار نہیں ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ پانی زندگی
کا ذریعہ ہے، اور بارش سے ہی زمین سے ہر طرح کی نباتات اگتی ہے، لیکن اگر بارش ہو اور زمین کو چگائے نہ تو یہ تھوڑی حیران کن بات بھی ہے اور تکلیف دہ بات بھی ہے. لیکن یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، اور قیامت سے پہلے اس علامت کو بھی نوٹ کرنا چاہیے. پھر ہے جانوروں اور چیزوں کا کلام کرنا. مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگے. یعنی ہو سکتا ہے کہ درندوں کے ساتھ انسانوں کا کمیونیکیشن بڑھ جائے اور انسان ان کو بھی ٹیم کر لے اور ان کو بھی اپنی زبانیں سکھا لے اور پھر ان سے بات چیت کرے. یعنی یہ بھی ہونے والا ہے کہ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، درندے جو ہیں یہ وائلڈ اینیملز کو کہتے ہیں. تو وائلڈ اینیمل جو ہیں وہ انسانوں سے باتیں کریں گے. تو طوطا وغیرہ تو بات کرتا ہے، یہ پرندوں میں سے یا اور یعنی مخصوص قسم کے جانور اپنی زبان میں ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں. لیکن یہاں درندوں کی بات کی جا رہی ہے، حتی یکلم السباع الانس. پھر اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ اور جوتے کا تسمہ باتیں کریں گے. یعنی موبائلز وغیرہ اور ٹیلی فون تو جو بول رہے ہیں، اور جو جس طرح آپ سیری سے آپ بہت سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے باتیں کرنے والا تو آپ اس سے بھی باتیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، لیکن یہ اس سے بھی آگے جائیں گی کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا جو ہے، کوڑے کا دستہ جو ہے، یعنی جیسے کوئی ٹول ہے تو اس کا دستہ جو ہے وہ بھی بات کرے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیوائسز ان چیزوں کے اندر فٹ ہو جائیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ان سے بھی بات چیت ہوگی. اور جوتے کا تسمہ بھی، یعنی اسپائی کرنے کے لیے بھی اور بات کرنے کے لیے بھی اور انفارمیشن کرنے کے لیے، اکٹھی کرنے کے لیے. آج کل آپ دیکھیں جو خفیہ کیمرے ہیں وہ ایسی ایسی جگہوں پر لگا دیے جاتے ہیں کہ جس سے بہت سی معلومات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اور پھر انسان کی ران بتائے گی. فخذ کہتے ہیں ران کو، ٹانگ کا یہ اوپر والا حصہ، کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا کیا. یعنی بعد میں جب وہ گھر سے نکل آیا تو گھر والے کیا کر رہے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے کیمرے گھروں میں لگا دیتے ہیں کہ میڈز وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے، یا ویسے سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون آیا کون گیا. لیکن یہ چیز انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں ٹراؤزر وغیرہ میں فون جو ہے وہ اس کے اندر پاکٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ ران کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. لیکن یہاں فون وغیرہ کی بات، یہ کسی ایکسٹرنل ڈیوائس کی بات نہیں ہو رہی، یہ خود انسان کے اپنے جسم کی بات ہو رہی ہے کہ جسم بولے گا. اور اس بات پہ تو بہت سی لے دے ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر ایسی چپس انسرٹ کی جائے گی کہ جس سے اس کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ اور ایڈوانسمنٹ ہو اور پھر وہ چپ بھی بولنا شروع کر دے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں نہیں معلوم تھی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ وحی کے ذریعے ہی آپ کو بتایا گیا جو آپ کی نبوت کی صداقت کی علامت ہے. اور اسی پر بیس کرتے ہوئے ہمیں آپ کی اس خبر پر بھی یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت ہے، اور پھر قیامت کا دن صرف ایک دن نہیں، معمولی دن نہیں، بہت سخت دن ہے. وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، بہت ہی ہیبتناک اور کڑوا دن ہے وہ، اور اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے. یعنی اس کو سامنے رکھ کر ہی اپنا دن گزارنا چاہیے. وہ بھی ایک دن ہے اور آج کا بھی ایک دن ہمیں ملا ہے، تو آج کا دن اس سے الائن کریں کہ جو ہم یہاں کریں گے وہی کل کو ہمارے سامنے آئے گا. تو بہتر سے بہتر اپنے وقت کا استعمال کریں. غیر معمولی واقعات میں ایک اور یہ ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا، چاند کا سائز بڑا نظر آئے گا. چاند تو جو ہے سو ہے، لیکن ہمیں بڑا نظر آئے گا. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا.
من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، جب ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا یہ 2 راتوں کا چاند ہے. یعنی ہلال جو ہے عام طور پر انویزیبل سا ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے، لیکن پہلے ہی دن کا چاند ایسا ہوگا کہ لگے گا کہ نہیں یہ ہم نے غلطی کھائی ہے، تو 2 دن کا نظر آ رہا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی محسوس ہوتی ہے، نظر آنے لگی ہے. اور بعضوں کا 14ویں کا چاند بھی اتنا بڑا تھال کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں، زمانہ قریب ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج. قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا؟ قال القتل القتل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا، لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا، فتنے زیادہ ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل قتل. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا. تو قریب ہونے کا مطلب یہ کہ وقت تیز تیز گزرنے لگے گا. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ دن اور راتیں کم ہو جائیں گی، یعنی محسوس کم ہوگی کہ ابھی تو دن چڑھا تھا ابھی غروب ہو گیا، ابھی تو رات شروع ہوئی تھی ابھی ختم بھی ہو گئی. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے زمانے سے مراد اقوام لی گئی ہیں، یعنی اقوام تیزی سے ختم ہوتی جائیں گی، ان کے زمانے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. پہلے یہ تھا کہ جیسے قوم عاد گزری پھر سمود گزری تو ان کے بیچ میں بڑا لمبا لمبا گیپ بھی آیا، لیکن یہ کہ قیامت کے قریب یعنی سویلائزیشن جو ہیں وہ ان میں جلد، یا لوگوں کے جو حالات ہیں ان میں جلد تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. یعنی اقوام اور افراد کے حالات کے اندر جلد 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 تبدیلی واقع ہو جائے گی. اگر اس کو اس سینس میں آپ لیں کہ پچھلے 10-15 سال سے جب سے گیجٹس عام ہوئے ہیں، پورا ایک ہمارا زندگی کا پیٹرن ہی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے. لوگوں کی عادات میں، لوگوں کے معمولات میں، معاملات میں، لین دین میں، رکھ رکھاؤ میں، بزنس کے طور طریقوں میں، حتیٰ کہ اب تعلیم کے بھی طور طریقوں میں کتنا ڈراسٹک چینج آیا. خود اس وبا کے بعد آپ دیکھیں کہ یوں لگتا ہے کہ سبھی آن لائن چلے گئے ہیں، اور وہ جو انسانوں سے میل ملاقات اور قریب بیٹھ کے سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ ایک دم خواب سا نظر آتا ہے. معلوم نہیں یہ صورتحال کب تبدیل ہوگی، لیکن بہرحال حال یعنی ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جائیں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وقت جو ہوتا ہے وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے نا، کہ انسان کے لیے وقت ہوتا ہے. اب جو ورچوئل کلاس روم ہوتی ہے تو اس میں سب لوگ، کوئی کسی دنیا کے حصے میں، کوئی کسی میں، تو سب ایک روم کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. یعنی جو گھنٹوں کا وقفہ ہوتا ہے ایک ملک اور دوسرے کے درمیان، وہ بھی وہاں پر ہوتا تو ہے لیکن وہ قریب آ جاتا ہے. یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی. یعنی یتقارب الزمان کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی. اور یہ تو ایک لمبے عرصے سے ہی ہو رہا ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس چیز پر مشتمل ہے وہ آج ہمارے زمانے میں موجود ہے. 9ویں ہجری میں 900 ہجری، یعنی 9ویں ہجری نہیں بلکہ 900 سم تھنگ میں وہ تھے، جو مجھے یاد پڑتا ہے. بس ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن جلدی گزر رہے ہیں. ہم سے پہلے زمانے میں دن اتنی تیزی سے نہیں گزرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو دوپہر کے وقت باقاعدہ آرام کیا جاتا تھا کھانے کے بعد، اور ایک طویل دوپہر ہوتی تھی اور وہ دوپہر طویل لگا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ آج کل جو جون کے دن ہیں کتنے لمبے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی طوالت محسوس نہیں ہوتی. پھر بھی جب دن ختم ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ اوہ وقت چلا گیا.
اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز سے برکت چھین لی جائے گی، یہاں تک کہ وقت سے بھی برکت چھن جائے گی، اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اب سینکڑوں سال پہلے اگر یہ خیال تھا ان کا، تو آپ سوچئے کہ اس سے کتنے گنا زیادہ اب ان چیزوں کی برکت کم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال دن اور ہفتے اور مہینے اور سال پہ سال گزر جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنی فاسٹ لائف ہو گئی ہے اس اعتبار سے بھی یوں لگتا ہے کہ ایک دوڑ ہے اور وقت کم ہے۔ یعنی پہلے اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی لوگ آپس میں میل ملاقات کے لیے، کچھ کام کاج کے لیے، حتیٰ کہ خواتین کڑھائی سلائی کے لیے بھی اپنا وقت نکال سکتی تھی۔ لیکن آج ہر طرح کی واشنگ مشینیں بھی ہیں، اور ڈش واشرز بھی ہیں، اور کوکنگ رینج بھی ہیں، اور سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے کام کم وقت میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرصت نام کی چیز نہیں ہے، مصروفیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ ابن باز کہتے ہیں کہ اس کی شرح یہ ہو سکتی ہے کہ جو آج ہمارے زمانے میں واقع ہو چکا ہے کہ ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور ریڈیو اور اس طرح کے دیگر آلات کی ایجادات کی وجہ سے شہر اور بر اعظم ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد لوگوں کی عمروں کا کم ہونا ہے، یعنی جیسے نوح علیہ السلام 900 سال 950 سال یا 1000 سال جیے تھے، تو آج کے زمانے میں اتنی عمر نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 200 سال تھی۔ اسی طرح حضرت یعقوب کی عمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، یعنی لمبی عمریں تھیں، ایوریج جو تھی وہ 100 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایوریج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوگی، تو اس کے مقابلے میں تو کہیں کم ہو گئی۔ خال خال کہیں کہیں کوئی شخص ہے جو 100 تک جاتا ہے یا 100 سے اوپر جاتا ہے، وہ کوئی گنتی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی اتنی لمبی عمر ہو۔ تو اس سے یہ معنی بھی لیا گیا ہے۔ اور ایک امام نووی کہتے ہیں کہ زمانے کے چھوٹا ہونے سے مراد ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک دن سے فائدہ اٹھانے کی مقدار ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانے کی مقدار کے برابر ہوگی، یعنی وقت سے فائدہ کم اٹھایا جا پائے گا، یعنی وقت ہوتے ہوئے بھی ایسے لگے گا جیسے کچھ کیا نہیں۔ اور میرے خیال ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی فیلنگ ہے کہ ابھی کچھ کیا نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اطمینان کی کیفیت نہیں ہے کہ دن جن کاموں میں بھی گزرتا ہے ان کے بعد، ان کاموں کو کرنے کے بعد سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، چاہے کتنے بھی گھنٹے انسان کو مل جائے اور کئی کئی کام بھی انسان کر لے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے ابھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات میں ترقی، اور پھر یہ بھی کہ آپس میں رابطہ جلد، یعنی وقت قریب آ گئے، رابطے جلدی ہو جاتے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ایک خط لکھا جاتا تھا جو ایک اگر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بھیجا جا رہا تو مہینے بعد پہنچے گا، یا کہیں کوئی ایک واقعہ ہوا یا حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کی خبر کسی دوسرے علاقے میں جب کوئی جائے گا تو پہنچے گی، ادروائز کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو فاصلے اور وقت بہت دور دور تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ادھر کوئی چیز ہوتی ہے اور ادھر فوری طور پر چند لمحوں کے اندر اس کی خبریں دوسری جگہوں پر پہنچ جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح وقت بے برکت ہو جائے گا، ایسے ہی وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا۔ اور عمل سے مراد یہاں نیک عمل، یعنی یا پروڈکٹیو کام جو انسان کسی کے فائدے کے لیے کرے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں دین کی کمی ہوگی، جہاں وقت کی بے برکتی ہوگی، وہاں پھر عمل میں بھی کمی ہوگی۔ یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ کام میں مددگاروں کا کم ہونا بھی مراد ہے، یعنی ہر کوئی ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف چل پڑے گا، اپنے اپنے کام، اور یہ کہ اجتماعی کام جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ کہ نفس راحت کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے، اور
یعنی انسان جو ہے جسمانی کام، یہ بھی مانا کیا جا سکتا ہے کہ جیسے پہلے لوگ کھیتی باڑی میں جسمانی مشقت کرتے تھے، اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جس میں مشینوں کے ذریعے وہ سارے کام کہیں زیادہ جلد سپیڈ کے ساتھ کر لیے جاتے ہیں، تو کام تھوڑا کرنا پڑتا ہے، ینقص العمل یعنی کام میں کمی۔ اسی طرح باقی کام بھی، چاہے گھریلو گھر کے کام ہوں، جیسے کھانا پکانا ہی ہے تو اس میں لکڑیوں کی آگ کے اوپر مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکانے میں ایک پوری شام گزر جاتی تھی خواتین کی، اور اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ہر چیز فروزن اور پیک مل جاتی ہے، اور پکانے کے طریقے بھی، جھٹ پٹ پکانے کے طریقے بھی ایجاد ہو گئے ہیں، تو وہ کام کی جو لینتھ ہے، ٹائم کی جو، وہ کم ہو گئی ہے، ینقص العمل یعنی جو ورک ٹائم ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اوور آل کام ہی ختم ہو گیا، لیکن کام کم ہو جائیں گے، جسمانی کام جیسے، جسمانی مشقتیں جیسے۔ پھر اور باقی اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو انسانی عقل میں جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس چیز کو ہم سب محسوس بھی کرتے ہیں، چاہے نیک عمل کی طرف اشارہ ہو یا جسمانی مشقت کی طرف اشارہ ہو، تو اس میں کمی تو بہرحال واقع ہوئی ہے۔ پہلے جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگ پیدل بہت سا سفر کرتے تھے، جانوروں کے اوپر سواری کرتے تھے، تو ان سب چیزوں میں مشقت بھی تھی اور بہت دیر لگتی تھی کام ختم ہونے میں۔ اب وہ ہر چیز کے شارٹ کٹس آ گئے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، شح دل کی تنگی، بخل اور حرص جب کٹھا ہو جائے تو شح بن جاتی ہے، دلوں میں شح ڈال دی جائے گی، اور ہر ایک کے حالات اس سلسلے میں مختلف ہوں گے۔ یعنی جس شخص کے پاس جو علم ہوگا یا ہنر ہوگا، وہ اسے دوسروں کو بتانے میں تنگی سے کام لے گا، یعنی خوشی سے نہیں بتائے گا۔ جیسے تعلیم دینا، اگر علم کی بات کی جائے تو تعلیم دینے میں بخل یا شح، تنگی محسوس کرنا، اس کو ایک بوجھ محسوس کرنا۔ فتویٰ دینا کہ اب اسے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، یہ کیا میرے اوپر وبال آ گیا ہے، یعنی اس کو ہم ہی کیوں بتائیں، کسی اور سے پوچھ لیں جا کے۔ یعنی دل کے خیالات کی بات کر رہی ہوں، یعنی وہ جو انسان کا فوری یا انسٹنٹ یا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے کسی کی مدد یا خدمت کرتے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے کہ کھلے دل سے اگر کسی کی ضرورت ہو تو انسان کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں حاضر ہوں، اور ایک تنگی، دل کی تنگی یہ کہ اوہ یہ مشکل، اب یہ اب مجھے ہی کرنا پڑے گا، اب یہ میرے پہ آ گیا کام۔ اسی طرح ہنرمند ہے تو وہ اپنا ہنر سکھانے میں بخیلی کرے گا، اسی طرح مالدار ہے تو وہ مال کے ساتھ بخل برتے گا، یہاں تک کہ فقیر ہلاک بھی ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں کیسی کیسی غربت ہے، لیکن لوگوں کے کان پہ جو نہیں رینگتی، دیکھ دیکھ کے تصویریں بے حس ہو گئے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے، بس ایک وہ بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے کہ کہیں کو اچھلتے کودتے لوگ ہیں اور کہیں کو روتے پیٹتے لوگ ہیں، بس دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ توفیق دے کہ دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں۔ پھر ہے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ ٹاپک بنائیں گے اور اس میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سے فتنے ہو گئے ہیں۔ ابن بطال کہتے ہیں تمام علامات جن پر حدیث مشتمل ہے ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، یعنی ہر دور کے لوگ ان کو اپنے دور کے حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ علم کم ہو گیا ہے، جہالت ظاہر ہو گئی ہے، دلوں میں بخل ڈال دیا گیا ہے، فتنے عام ہو گئے ہیں، قتل بڑھ گیا ہے۔ فتح الباری کے مصنف ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن ان فتنوں کے موجود ہونے کے باوجود تقوی اور نیکی بہرحال آج کے دور سے زیادہ تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کے بعد جو بھی دور آتا ہے، جیسے تابعین ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین، اور پھر علماء اور دیگر ہر صدی کے اندر، تو ہر صدی گزرنے کے بعد جو اگلی صدی ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں اور زیادہ نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جتنا اینڈ آف ٹائمز قریب ہوگا قیامت کے، اس میں یہ علامات اور زیادہ شدت سے ظاہر ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، صبر کرو،
کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. یعنی ہر دور، آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہی ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ چنگاری سلگنے کے بقدر رہ جائے گا. یہ بھی وہ تقارب الزمان کی ایک اور وضاحت خود حدیثی کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ نے الگ طور پر بھی بیان فرمایا، اس لیے اس کا الگ ہیڈنگ رکھا ہے کہ وقت وہاں ہے، زمانہ قریب آ جائے گا، یہاں ہے وقت تیزی سے گزرے گا. پھر ہے عرب میں دریاؤں اور نہروں کا آنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے. یعنی صحراؤں کے اندر بھی نہریں جاری ہو جائیں گی، پتھریلے پہاڑی علاقوں کے اندر سے بھی پانی نکل آئے گا. اور اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اگر آپ کو ریسنٹلی دبئی جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں آرٹیفیشل نہر تیار کی گئی ہے جو شہر کے اندر سے گزرتی ہے. پھر جزیرت العرب میں کاشتکاری کی جانا. جب پانی کی کثرت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پانی آئے گا تو سطح زمین پر نہروں کی شکل میں جاری ہوگا، اور جب پانی آ جائے گا تو آس پاس کے علاقوں میں گھاس اور نباتات اگے گی، تا حد نگاہ چراگاہیں ہو جائیں گی. اور آج بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج جو ہے وہ ان علاقوں میں ہریالی زیادہ نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر آپ کو شاید ہی کچھ ہریالی نظر آتی ہے، لیکن آج اگر آپ مکہ کے کسی بڑی سڑک سے گزریں تو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مکہ ہے. مجھے بیچ میں ڈرائیو کرنے کا اتفاق ہوا، ڈرائیو پہ جانے کا اتفاق ہوا تو ہر طرف سبزہ، ہر طرف سبزہ. تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ مکہ جو ہے ایک پتھریلی وادی ہے جس کی زمین جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں اگاتی. وادن، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بوادن غیر ذی زرع، کہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسا رہا ہوں جو کچھ اگاتی نہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہاں کیا کچھ اگا ہوا ہے، حیرت ہوتی ہے. اسی طرح عرفات کے میدان میں درختوں کی کثرت ہے. مینا میں یہ سارے علاقے کبھی یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی پودا ہوگے، لیکن کس کثرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جزیرت العرب میں بہت سی خوراک جو ہے اب خود کاشت کر لی جاتی ہے، گندم ہو، سبزیاں ہوں، دیگر چیزیں ہوں. پھر ایک اور نشانی ہے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا اور قتل و غارت ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا. جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے. پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے، پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے، بس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے. اتنی بڑی لڑائی ہوگی اس سونے پر. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا. اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، ہر 100 میں سے 99 لوگ 99 مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا، یعنی میں بچ گیا تو سارے سونے کا مالک میں بن جاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی ان کی قتل کر دی جائے گی. تو یہ تھے چند غیر معمولی واقعات جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ جو قرب قیامت پہ ظاہر ہوں گے، اور یہ قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ہے. تو اب اگر آپ میں سے کوئی مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہے کسی چیز کو تو موسٹ ویلکم.
جی استاد جی، کافی ساری چیزیں تو آپ نے خود ہی ایڈ آن کر دی جو ہمارے بھی ذہنوں میں آ رہی تھی. مثلاً یہ ڈیوائسز وغیرہ کی بات اور یہ ساری چیزیں تو سب کچھ جیسے آج بھی ہو رہا ہے. اور بس ایک سوال بارش کے حوالے سے تھا کہ یہ جو تھا نا کہ مکان بہہ جائیں گے لیکن ٹینٹس جو ہیں وہ قائم رہیں گے، تو یہ ون سنگل ٹائم کی بات ہے یا جیسے ہوتی رہیں گی ون حدیث سے آفٹر یہ پتہ تو نہیں چلتا، لیکن بارشوں کی بھی نہیں، صرف ایک دفعہ کی نہیں ہے تو ون آفٹر اندر جیسے مسلسل والی بات. اور یہ جو دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ، یہ لٹرلی سونے کا پہاڑ ہی ہوگا، لگے اس کو جی سمبولک نہیں کر سکتے. سمبولک نہیں کہہ سکتے. جی جی جزاک اللہ. استاد میں یہ سوچ رہی تھی یہ ینقص العمل جو ہے، یہ بچے آج کل اتنے لیزی ہو گئے ہیں اور مطلب سہل پسندی اتنی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں میں کہ وہ محنت کا کام نہیں کوئی کرنا چاہتا. مینٹل میتھ کی بجائے وہ کیلکولیٹر کے اوپر سارا چل رہا ہوتا ہے، وہ ٹیبلز یاد ہی نہیں کیے جاتے. سازا ابھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں روبوٹکس کو لا کے اپنے اس میں لا رہے ہیں، اور انسانوں کی جگہ اب روبوٹس کام کریں گے، اور وہ باتیں کریں گے ان سے. وہ باتیں صرف باتیں نہیں، سارا کام کر لیں گے. وہ ان کے اندر اس طرح کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ ایک انسان سے بہت زیادہ گنا زیادہ کام کریں گے، انٹیلیجنسی بھی دی جائے گی ان کے اندر، اور وہ آپ کو ہر چیز یعنی بہتر طریقے سے کریں گے. پنکچوالٹی بھی ہوئے گی، کام میں بھی پرفارمنس اچھی ہوگی، نہ وہ تابعداری ہوگی، تھکیں گے نہ وہ منع کریں گے. نہ بس ان کے ایٹیٹیوڈ اندر جو دکھائیں گے. فیڈ کر دیا جائے گا یہ وہی کہنا مانیں گے آپ کا. تو لوگ آہستہ آہستہ جو زمانہ جا رہا ہے وہ آفسوں سے اور فیکٹریز سے، بڑے بڑے کارخانوں سے لوگ ہٹ کے ریپلیس کر رہے ہیں. مشینز اور روبوٹس آ جائیں گے. تو اور بہت جگہ آ بھی گئے ہیں کافی سارے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ینقص العمل کی، بڑی اچھی بات آپ نے یاد کرا دی. مجھے یاد ہے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ڈھونڈنی ہوتی تھی تو کتابوں پہ کتابیں کھولنی پڑتی تھی، اور کھول کے سارے صفحے پلٹنے ہوتے تھے اور دیکھنا ہوتا تھا. اور کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے تو وہ بھی آپ کو ایسے نہیں ملتی تھی، آپ کو فہرست ساری دیکھنی ہوتی، پہلے چیپٹر ڈھونڈنا ہوتا، پھر چیپٹر میں پھر وہ حدیث ڈھونڈتے، پھر وہ اگر اس چیپٹر میں نہیں ملی تو پھر گیس کرتے تھے یہ اس چیپٹر میں ہو سکتی ہے. یعنی دیر واز نو ادر وے کہ آپ اس حدیث تک ایک لمبی، الا یہ کہ آپ مستقل طور پر ان کتابوں کو پڑھتے تھے. تو ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ حدیث سے ڈھونڈنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکٹ سائز کی بخاری اور مسلم ہو، اور جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ صرف ورق گردانی کیا کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مختلف احادیث کن کن ابواب کے تحت مل جاتی ہیں، تاکہ جب آپ کو سرچ کرنی ہو تو آپ جلدی ایکسس کر سکیں. بہت سارا وقت اس میں لگ جاتا تھا. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ لائبریری میں پورا دن گزر جاتا تھا اور اینڈ آف دا ڈے کوئی چھوٹی سی چیز ملتی تھی جو کام کی ہوتی تھی. اور اب حال یہ ہے کہ میں ٹائپ بھی نہیں کرتی، بلکہ صرف اس پہ گوگل پہ اس کے جو ہے مائک پہ بولتی ہوں حدیث کا کچھ حصہ عربی کا، اور وہ ساری سائٹس نکال کے صرف وہ حدیث نہیں، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی شرح، جو آپ کو چاہیے وہ سب وہاں سے سامنے آ جاتا ہے. یعنی ینقص العمل، عمل کتنا کم ہو گیا. یعنی اگر میں وہ ہفتہ بھر بھی کتابوں سے ڈھونڈوں تو وہ چیزیں، وہ وقت جو ہے وہ کم ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر جو آپ کو دیکھنا ہے، کرنا ہے، پڑھنا ہے وہ نکالیں، اور ان میں سے آپ کسی بھی حدیث کی شرح نکالیں اور دیکھتے جائیں علماء نے کیا کہا ہوا ہے. آپ کو لینگویج آنی چاہیے، باقی ایکسس مشکل نہیں رہا. اور اس ذخیرے میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی تعداد لنکس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ 4 سال پہلے جو چیزیں مشکل ہوتی تھی ملنی، اب وہ سبحان اللہ علماء کے علاوہ اور اداروں کے علاوہ جو انڈیویجولز ہیں انہوں نے جو مختلف چیزیں تیار کی ہیں، کوئی پریزنٹیشنز ہیں، کوئی اور چیز ہیں، تو سرچ کے اندر وہ اگر صحیح ٹیگنگ انہوں نے کی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کوئی ایجپٹ سے انیشیٹ ہو رہی ہے، اور کوئی یمن سے ہو رہی ہے، اور کوئی سعودی عرب سے ہو رہی ہے، اور کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. ینقص العمل. لیکن پھر یہ ہے کہ علم کم ہو گیا ہے، پڑھنے والے کم ہو گئے اور ریسورسز بڑھ گئے، عمل کم ہو گیا. ینقص العمل.
عمل کم ہونے میں یہ بھی استاذہ کہ آلدو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں لیکن کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، میں تو بہت خوش ہوتی ہوں کہ چلو مجھے موقع ملتا ہے. مجھ سے کافی لوگ کچھ سوال کرتے ہیں اور میں خود سے جواب نہیں دیتی، میں کوئی عالم سے، میں آپ یقین مانیں گے مجھے 5 منٹ کے اندر مل جاتا ہے اس کا جواب. پھر میں ان کو وہ لنک بھیج دیتی ہوں. کسی کو انگلش نہیں پڑھنے آتی تو میں اس کو اردو کا ٹرانسلیشن، لیکن مجھے میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ خود سیکھیں، کیونکہ تو مطلب کچھ لوگ تو جینوئنلی وہ نہیں کر سکتے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ طلب بھی نہیں رہی کہ ان کو جو ہے نا ہر چیز کی ہوتا ہے کہ ہمیں بس مل جائے. سستی. ہاں. اور دوسرا یہ جو چینج کی بات ہے نا استاذہ، یہ ابھی جو کووڈ ہوا ہے اس میں ریٹیل کا آ رہا تھا کہ جو 5 سال میں چیزیں چینج ہونے کی تھی نا وہ 3 مہینے کے اندر اتنا چینج آ گیا ریٹیل انڈسٹری میں. اور اب جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوں گی، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ اب لوگوں نے گھر سے کام کرنا جو شروع کیا نا، تو اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ری لوکیٹ ہوئے ہیں تو اب جو ہے سیلریز اس حساب سے ملیں گی. تو اب لوگوں کے لیے بہت زیادہ چینج آنا شروع ہو جائے گا. یہ صرف یہ 3 مہینے کے چینج، یہ کتنے سالوں کا چینج یہ اس میں سما تقارب گیا. الزمان ہو گیا نا، یعنی زمانہ قریب آ گیا. جو 5 سال میں ہونے والا تو 3 مہینے میں ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، اور ان سب نشانیوں سے اصل نشانی، اصل جو حقیقت ہے، یعنی قیامت کا آنا برحق ہے، اس پر ہمارا یقین پختہ ہو. یعنی اس سارے سبجیکٹ کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ قیامت پر ہمارا ایمان اور پختہ ہو اور اس کی تیاری مزید ہو. استاذ جی بس ایک بہت وہ ہے پوائنٹ جس سے روبوٹک کے حوالے سے نیورون سرجریز جو ہیں وہ زیادہ تک اب روبوٹس کیا کریں گے. اور میری فرینڈ کے ایک سن ان لا وہ ہیں نیورولوجسٹ ہیں اور سرجریز کرتے تھے، تو ہانگ کانگ میں اسپیشلی ٹریننگ کے لیے وہ گئے ہوئے تھے. وہ یہاں سے کمپیوٹر پہ اس کو روبوٹ کو کنٹرول کریں گے سرجری کے لیے، اور وہ وہاں ہانگ کانگ میں وہ روبوٹ سرجری ان کے کرے لیے گا. سرجری کرے گا. سبحان اللہ. سادہ جی آپ ابھی کھانا پکانے کی بات کر رہے تھے کہ پہلے آگ لگاتے تھے اور پھر یہ سارا کچھ تیاری ہو کے پھر کھانا بنتا تھا. اب تو ایک انسٹا پاٹ جو آ گیا ہے اس کے اندر سب چیزیں ڈالے ہیں، بٹن دبائیں کیا بنانا ہے اس کا نام ڈال دیں، یا تو سوپ ہے یا آپ کی رائس کی چیز ہے یا وہ پلاؤ ہے یا واٹ ایور، آپ نے بٹن دبایا اور خود دوسرے کام کرنے لگے. تو اس وقت کا استعمال اگر کوئی اچھا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے کہ انسٹا پاٹ میں ڈالا اور دوسرا ایک اور کام کر لیا. لیکن واقعی یہ وہ بھی ہے پھر کہ فیس بک پہ بیٹھ جائیں گے. ہاں یا تو یہ بھی ہے. پھر بھی وقت کی کمی کا شکار ہے. اوہو ٹائم ہی نہیں ملا، ٹائم نہیں ہے. پہلے تو استاذہ کی یہ جو ہوتا تھا کہ سواری وغیرہ ہوتے تھے تو ایکسرسائز ساتھ ہو جاتی تھی. اب جو ایکسرسائز کے لیے 2 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں. اور وہاں پاکستان میں تو بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے استاذہ، وہ جم جوائن کرتے ہیں گھر کے اندر ماسیاں کام کرتی ہیں. صحیح. نمبر 10، اموات سے متعلق علامات قیامت، یعنی موت سے متعلق. اچانک موت. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا، اور کہا جائے گا یہ تو 2 دن کا چاند ہے، اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور اچانک موت ظاہر ہوگی. سڈن ہارٹ اٹیک، کارڈیک اریسٹ، ایکسیڈنٹس میں اموات، اور اسی طرح کی یعنی بعض اوقات وداؤٹ اینی ریزن بیٹھے بیٹھے کولیپس ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی اس کی کثرت ہو جائے گی. پھر ہے وبا کے ذریعے کثرت اموات. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، سلمہ بن نفیل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو وحی کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میں اب تم میں باقی رہنے والا نہیں ہوں، یعنی میری موت قریب ہے، اور میرے بعد تم بھی بہت کم مدت تک باقی رہو گے، اور تم میرے پاس فنا ہو کر آؤ گے، تم میں سے بعض کو ہلاک کرے گا. اور یہ ساری چیزیں پوری ہوئیں. اور قیامت سے پہلے ایک شدید قسم کی وبائی بیماری ہوگی، یعنی ایک وبا آئے گی کہ جس میں بہت سے لوگ مر جائیں گے.
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وبا جو اب آئی ہے یا کوئی اور آنے والی ہے، کیونکہ تعاون کی شکل میں تو وبا پہلے بھی آئی ہے، اور لیکن یہ ایک نیا ہی سیناریو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کی ہے. لیکن جب وبا پھیل جائے تو پھر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے فیصلے پر. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. جتنی بھی احتیاط کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں احتیاط نہ کریں، احتیاط کریں، لیکن احتیاط کے باوجود ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اس لیے اگر احتیاط کرنے کے باوجود کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو کسی کو بلیم نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لگی ہے، یہ اس نے لگائی ہے، یا کاش میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا. نہیں، جو چیز آنی تھی بس وہ بہانہ بن گئی، وہ کہیں سے بھی آ سکتی، انسان خود وہاں پہنچ جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی طور پر پوری احتیاط کرے جتنی بھی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے دین ہی کا حکم ہے. آپ نے فرمایا کوئی بھی بیماری ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے سے متعدی ہوتی ہے، اور نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے. جس کو کوڑی کا مرض لگا ہوا ہے اس سے اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. یعنی اس سے تمہیں لگ سکتی ہے بیماری، تم احتیاط کرو، یہ دوسرا حصہ ہے. اور پہلا حصہ کیا ہے کہ بس بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا پکڑے. اللہ کا حکم ہوگا تو لگ جائے گی، یعنی اللہ کے فیصلے اور حکم سے بھی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ جس قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے اس میں پھر ایسی قوم میں طاعون پھیلے گا، اور اس کے ساتھ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا لوگوں نے کبھی پہلے تذکرہ ہی نہیں سنا ہوگا. یعنی یہ براہ راست اس کا تعلق فحاشی اور عریانی سے بھی ہے. ایسی بیماریاں جن کا نام پہلے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں. پھر ہے نیک لوگوں کا یکے بعد دیگرے فوت ہونا، ایک کے بعد ایک فوت ہو جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، مرداس اسلمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد کچھ لوگ جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ کو کچھ پرواہ نہ ہوگی. یعنی جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، جو ٹرسٹ وردی نہیں ہوں گے، کمٹمنٹ نبھانے والے نہیں ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے، بیکار ردی کھجوریں ہوتی ہیں، نہ کھانے کے قابل، نہ پھینکنے کے قابل، نہ اگانے کے قابل، دوبارہ کچھ ان سے حاصل نہیں. پھر ایک اور علامت ہے نیک لوگوں کا چلے جانا اور بروں کا باقی رہنا. مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے. اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے، یعنی لوگوں کو اٹھا نہ لے. اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. یعنی نیکی کے کام کو نیکی نہیں سمجھے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. یہ کتنی بے شعوری کی اور ناسمجھی کی علامت ہوگی کہ انسان غلط کام کو غلط ہی نہ سمجھے. استغفر اللہ. تو جب انسان غلطی کو غلطی نہ سمجھے تو اس نے توبہ کیا کرنی ہے، اس نے کسی سے معافی کب مانگنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، رویفہ بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ خشک یا تر کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں، انہوں نے کھائیں اور گٹلیاں اور وہ چیز باقی رہ گئی جو بیکار تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو جو اچھی اچھی ہوتی ہیں چن کے کھا لیتے ہیں، جو بیکار ہوتی ہے وہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے ہی صحابہ نے بھی کیا، جو اچھی چیزیں تھیں وہ اس میں سے کھا لی اور باقی چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا بہتر چلے جائیں گے، یعنی جیسے بہتر کھجوریں کھا لی گئی، اور اس کے بعد کے بہتر چلے جائیں گے. یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یعنی کہ سیکنڈ کلاس جو ہے وہ بھی کھا لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے گٹلیاں اور بیکار کھجوریں ہیں. پھر ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث، معزز لوگوں کا دنیا سے چلے جانا اور حقیر لوگوں کا منظر عام پہ آنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بے حیائی اور بخل ظاہر ہو جائے. بے حیائی اور بخل، یہ پیچھے بھی ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں. امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا، اور جو بے ایمان ہوں گے وہ ٹرسٹ وردی بن جائیں گے. وعول ہلاک ہو جائیں گے اور تحوت منظر عام پر آ جائیں گے. صحابہ نے کہا کہ یہ وعول اور تحوت کیا ہے؟ وعول اور تحوت، آپ نے فرمایا وعول سے مراد سردار اور معزز لوگ ہیں، اور تحوت سے مراد وہ لوگ جو لوگوں کے پاؤں تلے تھے، یعنی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی جو واقعی نوبل قسم کے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہ تو چلے جائیں گے، اور جن کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا اور جن کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ لوگ سامنے منظر پہ آ جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہر شعبے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر بیماریوں اور مشقتوں کی کثرت ہو جائے گی. ایک اور علامت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا کٹھن زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے کہ دجال آ جائے تاکہ قیامت کا جلدی آئے. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے، یعنی آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے لوگ دجال کے آنے کی تمنا کریں گے. اسی طرح موت کی بھی تمنا کی جائے گی کہ کاش ہم مر ہی جاتے. سلسلہ صحیحہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے اور کہے کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا. اور یہ بات وہ اللہ سے ملاقات کی محبت میں نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ سے ملاقات تو مر کے ہی ہو سکتی ہے نا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص دیندار ہوتے ہوئے یا اللہ کے تقرب کی دعا کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہے، بلکہ آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے ستایا ہوا ہوگا تو مرنا چاہے گا. علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے. یعنی کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ دینداری کی وجہ سے کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں امام بخاری کے بارے میں، امام نووی یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کراہت نہیں. امام بخاری کا واقعہ یوں ہے کہ بخارا کے لوگوں نے امام بخاری پہ تہمت لگا دی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، کہ قرآن اللہ کی کریشن ہے، جبکہ یہ غلط الزام تھا. تو یہ اتنا ایک تو جھوٹا الزام تھا، دوسرا اس کو اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا گیا، اتنا اس کا پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک غلط بات ایک شخص بولتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں جیسے یہ بہت بڑا سچ ہو، اور بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے سے آگے پھیلائے جاتے ہیں. استلقونہ بألسنتکم. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو امام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، حالانکہ وہ ان کا اپنا وطن تھا، تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو سمرقند کے لوگوں نے ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا. اور سمرقند کی ایک بستی خرتنگ جو تھی، یا خرتنگ، وہاں پر وہ مقیم ہو گئے. مخالفوں کا فتنہ وہاں بھی پہنچ گیا، لوگ وہاں پیچھے بھی آ گئے. جب انہوں نے دیکھا زمین تنگ ہو گئی ہے تو تہجد کے وقت دعا کی، اللہم ان الارض قد ضاقت علی بما رحبت فاقبضنی الیک. اے اللہ تیری زمین باوجود اس کے کہ کشادہ ہے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، اور 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ فوت ہو گئے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری ہو، کس طرح لوگ بعض اوقات جینا تنگ کر دیتے ہیں. یعنی کتنا بڑا احسان ہے امام بخاری کا امت پر، آنے والی نسلوں پر، ہم سب پر، کہ صحیح علم ہم تک پہنچایا اتنی زیادہ محنت سے. شادی نہیں کی، بچے نہیں تھے، گھر نہیں تھا، ساری زندگی ایک طرح سے
سفر میں گزاری، پردیس میں گزاری، اور جب سب کچھ کر کے واپس آئے تو آنے والوں نے یہ استقبال کیا، یعنی شہر والوں نے یا گھر والوں نے یہ استقبال کیا. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے اور صبر کا امتحان ہے کہ ہم سب کو بھی بعض اوقات ہم کسی بھی اچھے کام میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن دنیا میں ہم اس کا صلہ نہیں دیکھتے، کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، اور چھوٹی سی کسی بات کو غلط مطلب پہنا کر الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے، اور کوئی اس کی تحقیق بھی نہیں کرتا پھر کہ کوئی آ کے پوچھ ہی لے اللہ کے بندے آپ کہتے کیا ہو، آپ کا مطلب کیا، آپ نے یہ بات کس لیے کہی ہے. تو اتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اگر ایسی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں تو پھر ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو پیغمبر سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد علماء کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور امام بخاری کی آزمائش بھی اسی میں سے ایک ہے. پھر ہے دین کے چلے جانے اور نافرمانیوں کی کثرت کی بنا پر موت کی تمنا کرنا. ابن بطال اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص قبر والوں پر اس لیے رشک کرے گا اور موت کی اس لیے آرزو کرے گا کیونکہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور اسے اپنے دین کے چلے جانے کا خوف ہوگا کیونکہ باطل اور اہل باطل غالب آ جائیں گے اور نافرمانیاں اور برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. یعنی قبر والوں کو دیکھ کر انسان کہے گا کاش یہ میری قبر ہوتی. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی بھی وفات کی خبر سنتے ہیں. کہ خود کوئی ذکر کر رہا تھا مجھ سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بات میں کیا حقیقت ہے، کہ جیسے پاکستان میں اگر ہسپتال میں کسی کی کووڈ سے ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈاکٹرز یا نرسز یا گھر والے قریب نہیں جاتے، جیسے جمعدار ہوتے ہیں یا جو لو کلاس ورکرز ہوتے ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ کپڑے میں لپیٹ کے باکس میں ڈال کے کیل لگا کے اس کو قبرستان لے جاتے ہیں. نہ غسل ہے نہ کچھ ہے، اور پھر وہاں پر گھر والے یا چند لوگ جو ہیں وہ اگر جنازہ پڑھیں یا دعا کریں تو ان کو اجازت ہوتی ہے. نہ شکل دیکھ سکتے ہیں، نہ آخری وقت میں کوئی کلمے کی تلقین کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی. لیکن اس سے کسی کو بھی الزام نہیں دینا چاہیے کہ یہ یعنی اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی تکلیف دہ وقت آ گیا ہو تو ہو سکتا ہے ان کی شہادت ہی کی موت ہو، اور شہید کو اگر غسل نہ بھی دیا جائے تو ان کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کیا ہو. اور ہم صرف دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے ہم نے موت کو بھی ایک شان و شوکت کی چیز بنا لیا کہ وفات کے وقت سارے بچے حاضر تھے، یہ بات کہی، ایسا ہوا ویسا ہوا، ایک لمبی کہانی سٹوری بنائی جاتی ہے نا ہمارے یہاں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ فلاں فلاں نے جنازہ اٹھایا اور جنازے میں اتنے لوگ تھے اور یوں دفن ہوا اور یوں پھول چڑھائے گئے قبر پہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یعنی دنیاوی شان و شوکت اور رونق ختم ہو گئی مرنے والوں کے ساتھ جو عموماً پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے لگائی جاتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک نہیں، یہ تو غیب کا علم ہے نا. اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میرے علم میں آیا کہ کچھ لوگ پھر باتیں بھی بناتے ہیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا، جنازہ بھی نہیں ہوا اور کیسی موت مرے. اور یہ اس طرح کی کوئی بات ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی شہادت کی موت ہو، نہیں غسل ہوا، نہیں تیمم ہوا، کوئی بات نہیں. آگے اگر قبر میں رونق ہے، خوشی ہے، اور آگے اللہ کے یہاں مقام ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے سارے گناہ دھل گئے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. تو ہمیں چیزوں کو صرف ظاہری نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے جنازے میں کتنا ہنگامہ تھا اور کتنے محبت کرنے والے پہنچے. ٹھیک ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں بخشش کی امید، لیکن پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کو بخشش کی دعا بھی آتی جو اس وقت سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کا انجام اچھا کرے اور اپنے مرتے وقت کلمہ نصیب کرے. چاہے کتنے بھی لوگ اگر ساتھ کھڑے ہوں، نہ تو کوئی موت سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی منہ سے کلمہ نکلوا سکتا ہے. یہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اگر ہم زندگی میں
ذکر کرنے کے عادی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنا ذکر اپنی دی ہوئی توفیق سے منہ پر لے آئے گا. تو اس وقت کی تیاری کے لیے کلمے کو عام طور پر بھی اس کی تسبیح کرنی چاہیے اور کثرت کرنی چاہیے تاکہ مرتے وقت منہ پہ جاری ہو جائے, منہ سے بولنا مشکل نہ, کیونکہ جو لفظ ہم زیادہ بولتے ہیں نا ان کی جو ادائیگی ہے وہ آسان ہوتی ہے جتنی زیادہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے. تو بہرحال جو قبر میں ہوگا اس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش میری قبر ہوتی اور میں آج یہاں ہوتا, یا کسی کے جنازے پہ بہت اچھی دعا ہوئی ہو یا زیادہ جنازہ ہو تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کاش میرا جنازہ ہوتا. تو بہرحال یہ قیامت کے قریب لوگوں کی حالت ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا خاتمہ بخیر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان احادیث کے بارے میں اگر کوئی بات آپ کرنا چاہیں موسٹ ویلکم. مائک کہاں ہے؟ جی کسی کو چاہیے؟ صفیہ کو دیجیے. السلام علیکم استاذہ. استاذہ یہ ابھی عید کے بعد ایک ہفتے بعد کی بات ہے کہ ہمارے ادھر بیک ہوم میں گاؤں میں ہی نا مطلب ایک ینگ تھا شخص, اس کے کڈنی پرابلم تھا تو کافی سیریس ہو گیا, تو اس کو لاہور لے گئے. وہاڑی یہ مطلب وہ رہنے والے ہیں لاہور, اس کو علاج کے لیے لے کے گئے. تو لیکن اس کا اینڈ پہ یہ نہیں تھا کہ اس کو کرونا ہے. آخری ڈے انہوں نے ڈائگنوز کیا اور اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. تو ادھر سے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ انہوں نے وہیں کیا اور ایمبولینس میں لے کے آئے, وہ ایک ٹیم کے ساتھ ہی آئے لوگ, اور انہوں نے مطلب گھر والوں کو پھر سیدھا قبرستان گئے اور وہاں چند لوگوں نے دور دور کھڑے ہو کے اس کی نماز ادا کی. اور پھر یہاں تک کہ اس کے گھر پہ بھی انہوں نے وہ گارڈ کھڑے کیے کہ کوئی ان کے پاس تعزیت کے لیے نہ جائے. اور کتنے 2-3 دن تک ایسے ہوتا رہا. اور پھر جب ان کا مطلب سب کا گھر والوں کا بھی ٹیسٹ ہوا یہ وہ, تو پھر جا کے تو یہ واقعی بہت تکلیف دہ باتیں ہیں. پتہ نہیں چلتا اس کا مطلب کڈنی کا تھا اس کو, اور اچانک اس کا یہ ڈائگنوز ہوا اور ایسے. اور پھر وہ یہاں تک کہ گاؤں کو بھی پورے کو سیل کیا کہ یہاں یہ ایک کیس ایسے ہوا ہے تو مطلب اور کچھ نہ ہو. تو بہت ڈرونی یہ بات تھی ہمارے لیے. بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کثیرہ. ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیک کی پیاری استاذہ, اتنی امپورٹنٹ باتوں کو اور اتنے اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا نالج بھی تھا نا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس طرح ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے یا ریلیٹ نہیں کر پاتے. جیسے آج جب میں لیسن سن رہی تھی تو I was able to relate so many things کہ ہاں یہ ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے, اور واقعی مجھے میرے کرنے کا کام اب یہ ہے. بالکل ایگزیکٹلی سب سامنے دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی
چلیں دعا کے بعد کچھ باتوں کو کوئک سا فریش اپ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے اسٹار اسٹوڈنٹس بھی ہم اناؤنس کریں گے کوئز نمبر 3 کے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آپ بھی مانگیے اس دعا کو. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں، آمین. ہم علامات قیامت صغریٰ پڑھ رہے ہیں، وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور جو ظاہر ہو رہی ہیں اور جو کہ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ بھی ظاہر ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی شاید ہوں گی. اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. انشاءاللہ ایک پوائنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے اور وہ ہے غیر معمولی واقعات سے متعلق علامات قیام. اس میں جو ایک پوائنٹ تھا نا، زمانہ قریب ہونا، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ریلیونٹ اس سینس میں تھا کہ ہم سب اس کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا. آپ کو کون سا ایک پوائنٹ اس میں کلک کیا کہ ہاں یہ چیز واقعی مجھے محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی میں، اور واقعی یہ ایک نشانی بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب قیامت کا وقت قریب ہے. بہت سارے پوائنٹس تھے نا، زمانہ قریب ہونا، وقت جلدی گزرتا ہے بالکل. اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر جو ایک محسوس ہوتی ہے بات، وہ یہ بھی کہ ایسے لگتا ہے کہ وقت میں نا برکت نہیں ہے، برکت کم ہوگی. ایگزیکٹلی یعنی اتنے سارے ہمارے کام ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بھی کریں گے. صبح ہم اٹھتے ہیں تو اتنی لمبی لسٹیں بناتے ہیں اور پھر مثلا وہ ٹو ڈو لسٹ ہماری ایڈ آن ہی ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ ہم گولز اچیو ہی نہیں کر پا رہے. ایگزیکٹلی اتنا لمبا دن بھی چھوٹا سا لگتا ہے، دن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. ڈسٹینس اور ٹائم ہیز بین شارٹن، منتھ از لائک ویک. ایگزیکٹلی. پھر اب دیکھیے کہ ایک اور بھی اس میں جیسے استاذہ نے جو پوائنٹ ڈسکس کیا اسی حوالے سے، وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں نا، اسی طرح ہمارے پاس نالج بھی بہت زیادہ ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، یعنی جتنا علم ہے اس وقت اس حساب سے کیا ہے. ایک جیسے پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ عمل میں کمی آ گئی ہے. کچھ کام بھی کر لو دل کو تسلی نہیں ہوتی. یس دیٹ یو ہیو اچیو. صبح کے وقت میں برکت ہوتی اور ہم سونے میں گزار دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. یعنی سستی بہت ہو گئی ہے. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ ہم نا ہر چیز چاہتے ہیں کہ بس میں کہوں اور ہو جائے. مثلاً بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن ہم ان انسٹرکشنز کو پڑھنے کے بجائے اس ڈاکومنٹ کے نیچے انہی کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں کوئی ویب سورس دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے متعلق یہاں پڑھ لیں، ہم اس کو کلک کرنے کے بجائے پھر اسی کلک میں جو انفارمیشن دی ہوتی ہے اسی کو دوبارہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ علم زیادہ ہو گیا مگر عمل میں اتنے ہی پیچھے ہو گئے. جیسے مجھے ایک چیز بہت بعض دفعہ جو محسوس ہوتی ہے، ظاہر الحمدللہ میں اسٹوڈنٹس کو بہت دیکھتی بھی رہتی ہوں اور ان سے معاملات بھی کرتی رہتی ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ میں کوالٹی ہوتی ہے نا ہارڈ ورکنگ کی، وہ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں نے الحمدللہ کافی ڈفرینٹ اسکولس میں جاب کی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا کنڈر گارڈن سے لے کے ایڈلٹس کو بھی پڑھایا ہے. تو ہم جب اسٹوڈنٹس کی رپورٹ کارڈز لکھتے تھے تو اکثر ہم مثلا ایک میجورٹی ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی اور اس میں ہم کمنٹس لکھتے تھے رپورٹ کارڈ میں کہ ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. لیکن آج کتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یس یہ تو بہت ہارڈ ورکنگ ہے اور اس نے تو بہت وقت لگایا. اینڈ اٹ شوز. ہم ہر چیز میں کیا چاہتے ہیں، اچھا اس کا PDF مل سکتا ہے، یہ نوٹس کو لکھ کے مجھے دے سکتا ہے، یہ پوائنٹس کو مجھے بتا سکتا ہے، اس کی ریکارڈنگ مجھے مل سکتی ہے. یعنی مجھے بعض دفعہ یہ حیرانگی ہوتی کہ کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ ریکارڈنگ کا پوچھ رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ اس وقت اٹینٹیو نہیں ہے کلاس میں، تبھی تو ان کو فکر ریکارڈنگ کی بجائے اس کے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں.
اصل میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو یس ایگزیکٹلی شارٹ کٹس چاہیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ موت پر ایمان کی کمی کی وجہ سے ہمارے اندر سستی ہے. جس انسان کو یہ پتہ ہے نا کہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے میرا بلاوا آ سکتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایوری مومنٹ آف ہز لائف وہ پروڈکٹیوٹی سے گزارتا ہے, اور اسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہیں, پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہیں. یعنی کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے, میں کہتی ہوں کمزور سے کمزور ایمان والا بھی مسلمان ہے نا, اس سے بھی آپ پوچھیں آپ کو پتہ ہے آپ کب مریں گے, تو وہ کیا کہے گا, کوئی پتہ نہیں جی, کیا پتہ اگلے لمحے ہی مر جائے. یعنی ایک عام انسان کو بھی نا یہ پتہ ہے, لیکن آپ دیکھیں ایسے علم کا کیا فائدہ جو عمل میں نہ ہو. یعنی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور پھر بھی میں کچھ نہیں کروں. یعنی اتنا شعور تو اللہ نے ہر ایک کو دیا نا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ جو وقت ہے اس کا جائزہ لیں اور اپنے آپ سے سوال کریں, is this the best use of my time؟ کیا یہ میرے وقت کا ایسا استعمال ہے جو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزر رہا ہے؟ کیا یہ میرے وقت کا ایسا استعمال ہے جو مجھے جنت کے قریب کر رہا ہے؟ کیا یہ میرے وقت کا ایسا استعمال ہے جس سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے؟ بالکل لیک آف فوکس ہے. بالکل یہ دعا آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہم سب کو مانگنی چاہیے, کیونکہ ہم سب نا ان فیزز سے گزرتے ہیں. کبھی ہم بہت انتھوزیاسٹک, بڑے موٹیویٹڈ, بہت ہمیں ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں ہم کون سے پہاڑ ایوریسٹ سر کر لیں گے ہم آج, اور کبھی اتنے لیزی, اتنے ڈاؤن کہ بس کچھ بھی نہیں اب کرنا. تو ہم ان فیزز سے گزرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں دعائیں, نماز, قرآن, ان چیزوں کی ڈوز بڑھا دیں. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم ڈوز بڑھا دیتے ہیں نا چیز کی. جیسے آپ بہت ٹائرڈ ہیں تو آپ کہتے ہیں آج نا میں جلدی سو جاؤں گی, ایسے کرتے ہیں نا ہم. کیوں؟ ہم کہتے ہیں اچھا 2 دن سے لیک آف سلیپ ہے تو آئی ایم ویری گرمپی, اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا جیسے میرا موڈ ہے آج کا, تو میں تھوڑا زیادہ سو جاتی ہوں, آج جلدی سو جاتی ہوں, سو آئی کین ریکور فرام مائی سلیپ, اور میں کل اچھا پرفارم کر سکوں. ہم اپنے فزیکل نیڈس کے لیے تو بڑے فکر مند ہر وقت رہتے ہیں. واٹ اباؤٹ آور اسپرچل نیڈس؟ بھائی نماز کا کیا حال ہے, علم جو دین کا سیکھ رہے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ باقی ان چیزوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے فزیکل ہیلتھ از آلسو امپورٹنٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسپرچل ہیلتھ از ایکولی امپورٹنٹ. دونوں میں بیلنس ضروری ہے, تبھی ہم پروڈکٹیو ہوں گے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا کمبینیشن بنایا جس باڈی اینڈ سول کا. کیا آپ دونوں کو الگ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. کین یو سیپریٹ یور باڈی فرام یور سول؟ نہیں, دے آر لنکڈ. جب ایک چیز لنکڈ ہے اور آپ ایک طرف اتنا کچھ اس کو فل ان کرتے جا رہے اور دوسری چیز کو اگنور کیا ہوا, تو کیا ہوگا؟ وہ کولیپس کرے گی, وہ افیکٹ کرے گی, اور وہ ڈیمیج کرے گی. تو یہ دین اور دنیا کا اعتدال جو ہے نا بہت ضروری ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن میں سکھایا کیا, کیسی دعا مانگو, کس طرح مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی دنیا کے بھی حسنات اور آخرت کی بھی, تبھی بیلنس آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج ہمارے خالی 4 اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں, تو انشاءاللہ کوئک ان کے نام اناؤنس کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے. کوئز 3 جو کہ آپ کا بیس تھا لیسن 6 and 7 پہ, 5 and 6, اس میں 4 ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 100% مارکس لیے. سسٹر بشرا بٹ, سسٹر ناہید شعیب, سسٹر نادیہ عثمان اور سسٹر ارما انصاری. اللہم بارک. ماشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو 100 مینٹین کرتے جا رہے ہیں بھائی.
اللہ تعالیٰ آپ کو بری نظر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو مینٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں کوئز میں 100% مینس آپ کی نوٹس ٹیکنگ از ویری گڈ. تو اللہ تعالیٰ میری اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایٹ لیسٹ 15-20 تو اسٹار اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو ٹرائی کیجیے انشاءاللہ. اگر آپ دیکھیں کوئز آپ نہیں کھول پا رہے تو جسٹ میک شیور کہ آپ نے لینگویج اس کی سلیکٹ کی ہوئی ہو, اردو یا انگلش, کیونکہ اگر آپ لینگویج نہیں سلیکٹ کی ہوئی نا تو پھر آپ کو کوئز نہیں آپ کے لیے اوپن ہوگا. چلیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی لیسن نمبر 8 کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.